वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग़ज़वा बदर के मुतालिक तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ग़ज़वा बदर के मुतालिक हमने पहले पढ़ा कि असीरान जंग में से उक़बा और नज़र बिन हारिस कत्ल कर दिए गए थे, बाकी गिरफ़्तार होकर मदीना में आ गए थे। उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास, हज़रत अक़ील, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे और हज़रत अबुल आस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे। ये भी कैदियों में से थे। अब अमीरान जंग के साथ मुसलमानों का सलूक कैसा था? असीरान जंग जब मदीना में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आए तो हज़रत सऊदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा भी तशरीफ़ रखती थीं। इन कैदियों में उनके अज़ीज़ सुहैल बिन उमर भी थे। उन पर निगाह पड़ी तो बेसाख्ता बोल उठी कि तुमने भी औरतों की तरह खुद बेड़ियाँ पहन लीं, ये ना हो सका कि लड़कर मर जाते। असीरान जंग दो दो चार चार सहाबा को तकसीम कर दिए गए और अरशाद हुआ कि आराम के साथ रखे जाएं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उनके साथ ये बर्ताव किया कि उनको खाना खिलाते थे और ख़ुद खजूर खाकर रह जाते थे। इन कैदियों में अबू उज़ैर भी थे जो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे। उनका बयान है कि मुझको इंसारियों ने अपने घर में कैद कर रखा था। जब सुबह या शाम का खाना लाते तो रोटी मेरे सामने रख देते और ख़ुद खजूरें उठा लेते थे। मुझको शर्म आती और मैं रोटी उनके हाथ में दे देता, लेकिन वो हाथ भी ना लगाते थे और मुझे को वापस दे देते। और ये इस बिना पर था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद की थी कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। कैदियों में एक शख्स सुहैल बिन अमर था। कैदियों में एक शख्स सुहैल बिन अमर था जो नहायत फसीहुल लिसान था और आम मजमों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ तकरीरें किया करता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दो नीचे के दांत उठवा दीजिए कि फिर ये अच्छा ना बोल सके। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अगर इसके अज़ू बिगाड़ दूँ यानी मुसला बना दूँ तो गो नबी हूँ, लेकिन खुदा इसके जज़ा में, इसके बदले में मेरे आज़ाबी बिगाड़ देगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बदन पर कुर्ता ना था, लेकिन उनका कद इस कदर ऊंचा था कि किसी का कुर्ता उनके बदन पर ठीक नहीं उतरता था। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का हमकद था अपना कुर्ता मंगवा कर दिया। सही बुखारी में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला के कफन के लिए जो अपना कुर्ता इनायत फरमाया था वो इसी एहसान का मुआवजा था। आम रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में आकर सहाबा से मशवरा किया कि असीरान जंग के मामले में क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि सब अपने ही अजीज़ व अकारिब हैं, फ़िदिया लेकर छोड़ दिए जाएँ। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक के नज़दीक इस्लाम के मामले में दोस्त, दुश्मन, अजीज़ व अकारिब, करीब व बाईद की तमीज़ ना थी, इसलिए उन्होंने ये राय दी कि सबको कत्ल कर दिया जाए और हम में से ही हर एक अपने अजीज़ को अपने हाथों से कत्ल करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर की राय पसंद की और फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। इस पर खुदा का अताब आया और यह आयत नाजिल हुई, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरत अनफ़ाल। अगर खुदा का नोश्ता पहले ना लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुमने लिया इस पर बड़ा अज़ाब नाजिल होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु यह अताब बेरबानी सुनकर रो पड़े। नज़ूल अताब का सबब क्या था? ये जो गुस्से वाली आयत नाजिल हुई हैं इनका सबब क्या था? ये रिवायत तमाम तारीख़ों में मज़कूर और अहादीस मुबारका में भी मौजूद है, लेकिन सबब अताब के बयान में इख्तिलाफ़ है। तिरमिज़ी में जो रिवायत है इसका खुलासा ये है कि इस वक़्त तक माल गनीमत के मुतालिक अहकाम नहीं आए थे कि अरब के आम दस्तूर के मुवाफ़िक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन गनीमत में मसरूफ़ हो गए। इस पर यह अताब आया, लेकिन चूँकि इसके मुतालिक पहले कोई हुक्म नहीं दिया गया था इसलिए ये जुर्म माफ़ कर दिया गया और हुक्म दिया कि माल गनीमत जो हाथ आ चुका है हलाल है, इसलिए ये जुर्म माफ़ कर दिया गया।
اور حکم دیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آ چکا ہے حلال ہے۔ قرآن مجید میں عتاب کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سورۃ انفال 69 آیت نمبر۔ تو جو تم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال غنیمت جو ہاتھ آیا تھا وہ حلال کر دیا گیا اور وہ مال غنیمت تھا۔ اور صحیح مسلم میں اور ترمذی دونوں سے یہ ثابت ہے کہ عتاب فدیہ لینے یا مال غنیمت کے لوٹنے پر تھا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عتاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام رونے لگے، اور جب حضرت عمر فاروق نے سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا اس پر جو خدا کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس پر میں رو رہا ہوں۔ عموماً لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ عتاب اس پر آیا کہ اسیرین نے جنگ کو قتل کیوں نہ کر ڈالا، چنانچہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، انفال 67 آیت نمبر۔ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ بغیر اچھی طرح خون ریزی کرنے کے لوگوں کو قیدی بنائے، لیکن اس آیت کا صرف محصل یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خون ریزی نہ ہو چکے قیدی بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر خون ریزی سے پہلے گرفتار کر لیے گئے تو لڑائی کے بعد بھی وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اسیران جنگ سے 4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم صادر ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے مساوات و برابری کی بنا پر گوارا نہیں فرمایا اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن جو عمراء تھے یا امیر لوگ تھے ان سے زیادہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات اور برابری قائم کی ہے اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، عام اور خاص کے تمام تفرقے مٹ چکے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، دوسری طرف محبت کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت عباس کی کراہ سن کر رات کو آپ علیہ السلام آرام نہ فرما سکے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی اور آپ علیہ السلام نے تب آرام فرمایا، اور ساتھ ہی دوسرے جو قیدی تھے ان کی بھی گرہیں آہستہ کر دی گئی تھیں، ڈھیلی کر دی گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے داماد حضرت ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے، ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو ان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے زر فدیہ کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو 25 برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام بے اختیار رو پڑے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ صحابہ سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑے ساز و سامان سے شام کی تجارت کے لیے نکلے۔ واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب کے گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھاگا تک واپس لا کر دے دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا کہ جو خالی جاتا۔ حضرت ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکاء کو حساب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے۔ سبحان اللہ، اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تاکہ یہ تم نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے۔
مقتولہ نے بدر کا اثر قریش پر بدر کی خبر مکہ میں پہنچی تو گھر گھر ماتم تھا، لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے 3 لڑکے مارے گئے تھے۔ اس کا دل امڑ آتا تھا، لیکن قومی غیرت کی وجہ سے، قومی عزت کی وجہ سے رو نہ سکتا تھا۔ اتفاق یہ کہ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آواز آئی، سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے۔ نوکر سے کہا، دیکھنا کون ہے روتا ہے، کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، چیخ کھول کر رو لوں تو تسکین ہو جائے گی۔ آدمی نے آ کر کہا، ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اسود کی زبان سے بے اختیار اشعار نکلے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہے اور اس کو نیند نہیں آتی۔ اونٹ کے گم ہونے پر مت رو، بدر پر آنسو بہا، جہاں قسمت نے کمی کی تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر ہے۔ عمیر بن وہب، جو آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا، اور وہ اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو؟ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر آتا۔ میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بجھائی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے اس کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر چھوڑ دو۔ عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا، کس ارادے سے آئے؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا، تلوار کیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہا، آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی تھی؟ عمیر آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا، بے اختیار ہو کر بولا، محمد بے شک تم پیغمبر ہو۔ باخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قریش جو آپ علیہ السلام کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر بہادرانہ مکہ میں آئے، جہاں کا ذرہ ذرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ ان کو اسلام کے دوستوں سے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی، اسی شدت سے وہ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور ایک مجمع کثیر کو اس روشنی سے منور کر دیا۔ غزوہ بدر کے بارے میں قرآن پاک کی تقریباً انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ سورۃ انفال کی شروع کی آیات ہیں جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، اور پھر آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47 تک غزوہ بدر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 سے 19 تک اور سورۃ انفال کی 41 نمبر آیت سے آیت نمبر 47 تک، یہ ساری غزوہ بدر کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ آپ کا غزوہ بدر کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے واقعات حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام کے داماد کے بارے میں بھی بتا دوں گی، تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا، اور جو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔